बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत क्या है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को किस तरीके से बयान फरमाया है और उसकी आगे जो इफ़ादियत है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की और उसका जो दायरा कार है वो क्या है और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कितना अहम है इस्लाम में, कुरान करीम के हवाले से मैं बयान करूँगा। इससे पहले चंद एक चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है उससे पहले पहले उन आयात के बयान से पहले पहले ये चीज़ आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को कुरान करीम में बयान फरमाया है। सबसे पहली बात, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत क्या होता है? ख़त्म का मतलब होता है आखिरी, मोहर लगाना, और नबुव्वत का मतलब होता है यानी नबी होना। अब ये एक बाकायदा तौर पर ओहदा है, ओहदा नबुव्वत। तो नबुव्वत की मोहर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है उसको अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई रसूल, ना कोई नबी, ना कोई इसका तसव्वुर है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब क़यामत तक उसके दरमियान कोई किसी नबी की कोई किस्म, किसी तरह का कोई नबी बाकायदा तौर पर नबुव्वत और शरीयत लेकर नहीं आने वाला है। ये अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है। इस पर अब अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का कुछ लोग इनकार करते हैं। जो इंसान भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है वो क्या करता है, कौन सा हमला करता है और उसके उस फेल से क्या चीज़ उसके लिए सादर होती है? वो ये है कि एक इंसान जिसने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का इनकार कर दिया, गोया कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने और अहद हाज़िर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने और ता क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का गोया कि उसने माज़अल्लाह इनकार कर दिया है। और दूसरे नंबर पर उसने कुरान करीम के किताब होने का इनकार कर दिया कि जो क़यामत तक किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक, क़यामत तक यही किताब जारी सारी रहेगी। और जिसने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का इनकार कर दिया गोया कि उसने कुरान पाक का भी, उसके नज़दीक कुरान पाक भी किताब नहीं रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी नहीं रहे, और वो जो कलमा हक बुलंद करके अल्लाह के दीन का गलबा पूरी इंसानियत में, पूरी दुनिया पे और तमाम दुनिया के ममालिक में होना चाहिए, पूरी कायनात पर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अब वो भी कलमा हक ख़त्म हो चुका है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसने ये कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आ सकता है, इसका मतलब ये है कि पूरा इस्लामी तालीमात और पूरे सिस्टम को उसने रिफ्यूज कर दिया है कि उसके नज़दीक अब पहला इस्लाम का जो भी सेटअप था वो ख़त्म है। और अब जो भी नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई नया नबी होने का ऐलान कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सारा कुछ उसके यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना कुरान इस बात को मानता है, ना हदीस, और ना एक अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ऐसा हो सके। क्यों? इसलिए कि अब जो कोई भी नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, नाउज़ु बिल्लाह, ऐसा हो भी नहीं सकता। जो झूठा दावा करता है, झूठ बोलता है और कहता है कि मैं, तो मुझे बताएं क्या वो इस तरह की कामिल तालीमात पेश कर सकता है, इस तरह की जामे तालीमात पेश कर सकता है कि क़यामत तक के लिए ऐसी तालीमात हो कि किसी इंसान को किसी तालीम की मोहताजी ना हो? बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, वो अपनी कामिलियत पेश ना कर सकें, जिसकी वजह से कुरान करीम का नज़ूल हुआ और वो अपने अपने आहद के मुताबिक थी, लेकिन क़यामत तक के लिए कुरान पाक को अल्लाह ताला ने जामे, कामिल और कंप्रीहेंसिव बुक करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कोई मजहब, कोई फिरका, कोई जमात किसी सूरत भी कामिल नहीं है, ना कोई कानून कामिल है, ना कोई तालीमात कामिल है। और कुरान पाक की कामिलियत के दुनिया में चर्चे हैं, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कुरान पाक में तमाम उलूम, पूरी दुनिया के तमाम सिस्टम्स कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। तो फिर एक छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उठाकर इतनी अजीम शान तालीमात के सामने, ये तो एक मजाक ही है, और वो भी मजाक तालीमात का नहीं है, मजाक उसका अपना है जो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वक्त दुनिया की सारी सूरत हाल को देखें तो हमारे सामने क्या सूरत हाल आ रही है? हमारे सामने ये सूरत हाल आ रही है कि एक तरफ यहूद हैं, नसारा हैं, कुफार मुशरिकीन हैं, और वो इस्लाम को अपने सामने रखे हुए इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए तो इस्लामी ममलकतों पर वो हमला करते हैं।
مختلف قسم کی اسلامی مملکتوں پر ان کا حملہ جاری و ساری رہتا ہے، کبھی شام میں آگے، کبھی افغانستان میں آگے، کبھی دیگر ممالک میں آگے، کبھی لیبیا میں، کبھی فلسطین میں آگے، کبھی کشمیر میں آگے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام پر حملہ ہے اور مسلمان عالم کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف ہے، اور یہ وہ دین اسلام ہے جو پوری دنیا پر جس نے حکومت کی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ اور آج بھی دنیا لرزاں ہے مسلمانوں سے، اسلامی تعلیمات آج بھی مکمل طور پر ہر چیز، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام کے تمام ادیان، باقی تمام کے تمام افکار پیچھے ہیں۔ اسلام کی وسیع فکر اور اسلام کی طرف سے عطا کردہ وہ تعلیمات یہ انسان کے لیے تا قیامت کافی ہیں۔ تو آج کی اس صورتحال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام ہے جس کو وہ ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور جس نے حال ہی میں یا پہلے کچھ عرصہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا، اس کے پاس کیا ہے؟ 2-4 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، یا اس طرح کے 2-4 افراد ہیں، اور وہ اپنے ہی اس سسٹم کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کبھی کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا مذاق ہے، اور میں بلکہ چھوٹا سا مذاق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کر رہا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا اپنا مذاق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر فرمایا کہ یہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ خود ان کا مذاق، اور اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو جواب دے گا۔ تو اس لیے جب کسی بھی طریقہ کار کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، ہمیں تو اسلام نظر آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی جامع، کامل، کمپریہنسو دین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین متین عطا کیا ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آیات میں آگے جا کر مزید واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ رسالت ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کے تمام انبیاء کرام میں سے آخری نبی ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہاں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا، جس میں کسی قسم کی کوئی شک، کوئی گنجائش کسی قسم کی باقی نہیں رہتی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی خاتم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے افضل و اعلیٰ، کہ وہ انبیاء میں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو خاتم کا معنی افضل و اعلیٰ قرار دے کر یہ کہا جا رہا ہے جی بعد میں نعوذ باللہ من ذالک کو نبی آ سکتا ہے، لیکن جو افضل و اعلیٰ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر جو لفظ خاتم ہے یہ ختم سے ہے، خاتا اور میم، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ تو نہیں فرمایا اللہ نے کافروں کے دلوں کو افضل کر دیا، اگر خاتم کا معنی افضل مراد لیں تو۔ اسی طرح فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی، یعنی کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے، یہ ہم نے سٹیمپ کر دیا، اس کو سیل کر دیا اس کو، تو یہ مراد ہے اس کو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وختم علی قلوبہم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دیا ان کے دلوں پر۔ اب کون ہے اور الہ جو اس مہر کو دور کر سکے گا یا ان کو واپس لا سکے گا اپنی ایسی صورتحال میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کا مطلب ہے سیل کر دینا، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ایسا تصور کبھی بھی پایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک، قیامت تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح 2 انگلیاں ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے عبارت النص واضح طور پر اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی، کسی نبوت کے سلسلہ کا کوئی بھی ایسا معاملہ یا سلسلہ نہیں پایا جا سکتا کہ کوئی اور شخص نبی کی کوئی اور قسم نکال کر کہے کہ میں تو اس طرح کا نبی ہوں، ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ لا رسول ولا نبی بعدی، کوئی رسول
کوئی نبی، ساری جنس کی نفی ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی ختم نبوت کا پہرا قرآن و سنت کی روشنی میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں بھی کبھی نہ ایکسیپٹ ہوا ہے اور نہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کبھی اپنے اس دعویٰ میں کامیاب ہوا، نہ کبھی اہلیان اسلام نے اس کو کامیاب ہونے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی سری نص کے ساتھ یہ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور پھر اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ میں نام ذکر کیا، ما کان محمد، اور نام ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں پوشیدہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، نہ کوئی اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی واضح آیت کریمہ ہے کہ اس کی تعویل کسی صورت ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی بڑی وضاحتیں آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم بیان کریں گے، کیونکہ یہاں اس پر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم بولا ہے، وہ ختم بی النبیون، اور مجھ پر تمام نبی کا جو ہے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خاتم لفظ تھا اس کو بھی واضح کیا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، یہ ہمارا ایک الگ بیان ہوگا اس پر، اس لیے ہم یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر رہے، صرف قرآن پاک کی آیات طیبات کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب یہاں پر بات آ گئی عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اس وعدے میں اللہ رب العزت نے یہ سارا وعدہ یاد دلوایا ہے، اور فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے پہلے انبیاء اکرام سے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے، اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اکرام اس میں شامل ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے پورا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب ہم آپ کو کتاب و حکمت دے چکے ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، تمہارے پاس جو شریعتیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو تمہارے پاس پیغامات ہیں وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب بتایا کہ جو تمہارے پاس ہے اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لے کے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ اب پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور بعد والے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَنصُرُنَّ، اور تم ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کر لیا اور یہ وعدہ پختگی کے ساتھ پکڑ لیا، تم نے کر لیا وعدہ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا پس تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہر بات پہ اتنی پختگی، وعدے کی بات ہوئی تو پختہ وعدے کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ عبارت آئی، اس میں بھی پختگی آ گئی، لما آتیکم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ رسول تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ میں لام تاکید آیا، پھر نون تاکید آئے، پھر اس میں پختگی اور تاکید۔ پھر اس کے بعد اقررتم کے ساتھ بھی پختگی، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری کے ساتھ بھی پختگی، قَالُوا أَقْرَرْنَا کے ساتھ بھی پختگی، جواب میں بھی اقررنا، جواب میں بھی فَاشْهَدُوا اس کی بھی پختگی، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کے ساتھ بھی اس کی پختگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ساری عبارت کا اصل مرکز اور ساری عبارت کا اصل مرجع و مصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات عالم ارواح کی ہو یا تمام انبیاء کرام کی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، ساری پہلی کتابوں اور ادیان کی بات ہو، اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ کون ہے؟
ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ مرکزی آیت کریمہ کا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ بات عہد دار عہد چلی عالم ارواح سے لے کر حضرت آدم و حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ان کے اندر موجود انبیاء اکرام کے اس سلسلے سے یہ عہد لیا جاتا رہا۔ اب دیکھیں یہاں پہلے جتنے بھی سلسلے تھے ان میں حضور کا ذکر ہوا، اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ پہلی کتابوں میں تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پہلی کتابوں میں واضح تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک عطا کیا، ذخیرہ حدیث دیا، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلی کتابوں میں بتایا رسول آئیں گے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ایمان لے کر آنا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کوئی نہیں آنے والا، نبی کوئی نہیں آنے والا، مہر لگا دی ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو پھر ذکر کریں، بتائیں نا کہاں کس جگہ پہ اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی رسول بعد میں بھی نعوذ باللہ من ذالک آئے گا۔ ہر چیز واضح ہے، عقلی و نقلی دلائل بتا رہے ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس تصور کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا نبی ہوگا، اور ثم جاءکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس۔ اب یہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر بعثت کا، یہاں پر اگر کوئی کہتا ہے یہ سمت تراخی کے لیے یہ ادھر ادھر کر لیتا، تو آیت کریمہ کے جب سیاق کو سمجھ جائے گا، سیاق و سباق کو، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مرکزی نقطہ کیا ہے، وہ اس چیز کو واضح طور پر پہچان جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء اکرام کے آخر میں آنے کا ذکر ہے، پھر ان پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے کا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایسے تمام تصور باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ضرورت، کیا کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے جو جامع تعلیمات لے کر آئے؟ تو یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے رہنے کے لیے اپنا گھر بنایا ہو، تو ایک مکڑی کہے کہ میں آپ کو اس گھر کے اندر ایک جالے کا گھر بنا کے دیتی ہوں تاکہ تم لوگ اس میں رہو، تو یہ ایک مذاق ہے، ایک فضول گفتگو ہے، مذاق ہے۔ کیا ایک گھر رہنے کے لیے ایک گھر موجود ہے تو اس کے اندر مکڑی کے جالے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پوری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جامع سیرت طیبہ ہے، تو پھر مکڑی کے جالے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بندہ آ کر نبوت کا اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں، اور کیا ضرورت ہے کسی، ہمیں تو نہیں آج تک کسی چیز کی کوئی ضرورت ایسی پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری اپروچ ہی ابھی تک قرآن پاک تک نہیں ہو سکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تک ہی نہیں ہوتے، اور عہد در عہد آنے والے لوگ وہ بھی اپنی عقلوں کو کھپائیں گے لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کو جامع طریقے سے نہ سمجھ سکیں گے۔ کیوں؟ یہ ایک عہد کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو جتنا مرضی زور لگا لے اس کے زور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مکڑی کے جالے بنانے چھوڑ دینا چاہیے ان لوگوں کو، اور ایسی افکار کے جب رد کی باری آئے تو امت مسلمہ کو پہلے کی طرح اجتماعی طور پر اس کا رد کر دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ، اب میں آپ کو اسلام کی جو افاقیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ذریعے سے جو تعلیمات پہنچی ہیں اس کی جو افاقیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یئس الذین کفروا من دینکم، کفار آپ کے دین سے نا امید ہو چکے ہیں۔ مطلب کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ جم کر رہے گا اور وہ کسی کام کے نہیں رہے، فلا تخشوہم، پس آپ ان سے نہ ڈریں، وہ آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ ان سے نہ ڈریں، وخشونی، آپ صرف مجھ سے ڈرو۔ اے حضور کے صحابہ تم ان سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو، ان کو چھوڑو، ان کو کفار کو جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی ساری نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دین، اور تمہارا دین اسلام جو دین اسلام ہے وہ دین ہے، اس کے اسلام ہونے پر ہم راضی ہو گئے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی افاقیت بیان کر دی ہے، اب اس میں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کسی اور احکام کے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ جب ہر چیز واضح ہے تو پھر ضرورت کس چیز کی ہو سکتی ہے بھائی میرے؟ اس لیے ایسے تمام افکار قابل رد ہیں، اور جو لوگ ایسے افراد کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں
کہ جو آج کے اس دور میں ایسا تصور پیدا کرنا چاہیں وہ اپنے ایمان پر ڈاکہ اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ پھر ان کے نزدیک اسلام کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ ختم اور ایک نیا سیٹ اپ نعوذ باللہ من ذالک شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے ایسی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ، ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں یہاں پر کس اور نبوت کا ذکر ہے، کس اور رسالت، کس اور تعلیم کا ذکر ہے، کس اور کتاب کا ذکر ہے؟ یہاں تو پہلی کتابوں کا اور قرآن پاک کا ذکر ہے، باقی تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اور آخرت کا ذکر ہے اور انہی کو کامیاب کہا گیا ہے۔ اس لیے پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کتابوں میں اور کسی دین کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں کسی اور دین کا ایسا ذکر نہیں ملتا۔ تو جو لوگ ایسی سوچ لے کر آتے ہیں اور معنی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پیرائے میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جہالت ہے ان کی، اور اپنے ہی من میں وہ ڈوب کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہ جانے کیسے خیالات میں جا کر کہ ہو سکتا ہے ہم کوئی نبوت کی راہ نکالیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ ایسا کرے گا وہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر ظلم کرے گا کہ وہ ایسی ایک چیز لے کر آ رہا ہے جس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر، یا کسی بھی سوچ کے اندر، کسی مذہب کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی ذکر ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہر چیز کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے توحید کے علاوہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر یا ناموس پر وہ کبھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس لیے ایسی کوئی سوچ نہ کسی تعلیم میں، نہ کسی مذہب میں، نہ کسی دین میں رہی ہے۔ آج جو بھی اٹھے گا وہ یا تو اپنی سستی شہرت کی خاطر ایسا کرے گا، یا پھر وہ اس لیے کرے گا کہ لوگ گمراہ ہوں، یا پھر وہ بد مذاہب لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی آڑ میں ان سے پیسہ لے کر ان کے اسی طریقے سے وہ اس کو لے کر چلے گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اٹھا تھا اور اس نے یہ کہا تھا، جی یہ دیکھو میں کتاب لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، پتہ نہیں اس کی شکل کیسی تھی، وہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے اس کو مباہلہ کا چیلنج کیا، ہم نے اس کا آؤ میدان میں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اب ختم ہو چکی ہیں، تمہاری کتاب ہے، تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا جس نے جب سے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے میں باطل رہا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ اس پر ذرا سی بھی کسی کو ڈھیل دے یا کسی کے لیے رستہ خالی کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فتنہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے فساد ہو، اور نہ ہی الحمدللہ میرے بیانات میں کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے۔ میں صرف یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام میں اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ہاں کوئی ایسا رکھنا خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کے دعوے کو رکھ دیا جائے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، جس نے جس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے، وہ اگر اس طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اپنے دائرہ کے اندر رہنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے دائرہ کے اندر رہے، لیکن جب بات اسلام کی ہوگی، اسلامی ریاست کی ہوگی، اسلامی مملکت کی بات ہوگی، تو پھر قانون صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا، کسی اور کا قانون اور رسول یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اور تمام مسلمان جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ اس طرح کا دعویٰ کرے گا اور وہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، اس نے چلے جانا ہے، یہ سانس ختم ہو جانے ہیں، عقیدوں کی بنیادیں باقی رہتی ہیں، افکار اور نظریات ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور انہی افکار، نظریات اور عقیدوں کی بنیاد پر انسان کا حساب ہونا ہے آخرت کے دن۔ اس لیے یہ واضح طور پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز، کوئی کسی قسم کی ڈیل، کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات قرآن پاک نے بتائی ہے، اور یہی بات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب ایسا کبھی کسی صورت
ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ قرآن پاک کی اس کے علاوہ کثیر تعداد میں آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقیت و جمعیت ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب یہ جو عالمین ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تو وہ عالمین کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ما سوی اللہ کا وہ رب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جہاں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اسی طرح یا ایھا الناس انا خلقنا، یا اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا اسی طرح فرمایا کافۃ للناس، آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ افاقیت پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، جہاں جہاں دنیا کے افراد اور نظریات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کو تسلیم کر لیتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات اور ان کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ سلسلہ آگے چلائیں گے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہوگا، پھر جو مدعیان نبوت ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت، ان کا انجام کیا ہوا، اور اس کے علاوہ جو امت مسلمہ کا کردار رہا ہے، اسی طرح سلسلہ وائز انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے۔